You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। हमारे मुज़फ़्फ़र हमारी वेबसाइट www.eawaz.com। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब राना कैसर साहब की कि उन्होंने आज की गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने पे रज़ामंद हुए। उनका बहुत शुक्रिया। राना कैसर एक बड़ा नाम है, बड़े कद की शख्सियत हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, एडिटर हैं, डेली टाइम्स के साथ आप रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान टुडे के साथ रहे हैं, चीफ रिपोर्टर द नेशन के साथ हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न में बहुत से प्रोग्राम के साथ आपने एंकरिंग भी की है। राना साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और टाइम दिया कि आप इस प्रोग्राम पे शामिल हो सकें। जी शुक्रिया। राना साहब कोई नाम छोटा बड़ा नहीं होता। बुनियादी तौर पर इस वक्त इतनी फेक न्यूज़ है जिसने हमें डिवाइड भी किया हुआ है, और यानी जिसके मुंह में जो आ रहा है वो उस प्रोग्राम को कर रहा है। मैंने कभी अपने लिहाज से, बिकॉज़ मैं अपने आप को उस तरह समझती नहीं कि एनालिसिस कोई पेश करूं, मगर यस दुनिया जहान की न्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं और आप जैसी शख्सियात को बुला के हमारी कोशिश होती है कि हम उस पर आपकी राय ले सकें। राना साहब आज मेरा आपसे बात करने का ख़ास तौर पे मकसद ये है कि पाकिस्तान और ईरान की जो सूरत हाल है, ये वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। ये वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ RCD का मंसूबा भी बनाया, जो कि इन तीनों मुल्क पाकिस्तान, ईरान, तुर्की की तरक्की का मुँह बोलता सबूत भी रहा। ये वही मुल्क है जिसने पाकिस्तान के कई ममालिक के ऊपर पाकिस्तान के लिए आवाज़ भी उठाई। क्या हो गया आज के ईरान ने अपनी सरजमीन से अटैक करने में पहल की पाकिस्तान पे? देखिए, जब हम पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की बात करते हैं तो हमें इसके एक बैकग्राउंड में भी जाना चाहिए। बैकग्राउंड ये है कि हमारा रिलेशनशिप ईरान के साथ एक लव और हेट का रिलेशनशिप रहा है। माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहे हैं कि जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा हुई और फिर बायलैटरली उन मामलात को तय कर लिया गया और दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब रहे। अब आप देखिए, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा है कि पाकिस्तान और ईरान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है पूरे रीजन के हवाले से कि देखिए, पाकिस्तान के मामलात इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो वो कशीदा हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हमारे मामलात ठीक नहीं हैं। ईरान के साथ जैसे अभी आपने कहा कि एक मामला शुरू हो चुका कुछ दिन पहले, ईरान ने पहल की, बहरहाल एक बुनियाद बना के कि पाकिस्तान में, यानी हमारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कुछ ऐसे अनासर हैं जो ईरान में कशीदगी पैदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी उस पर रिटेलिएट किया और पाकिस्तान ने भी इसी बुनियाद पर रिटेलिएट किया कि ईरान के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान के अंदर मामलात को ख़राब कर रहे हैं और कशीदगी पैदा कर रहे हैं, और सीधी सी बात है कि टेररिज्म में मुलव्वस हैं। अब देखिए कि दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये बुनियाद बनाकर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया कि दोनों के यहाँ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब देखना ये है, अगर इसको आप न्यूट्रली देखें कि क्या ईरान को अगर मालूम था कि उनके यहाँ ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर पाकिस्तान के यहाँ ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ यहाँ से एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब ईरान पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, पाकिस्तान ईरान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, और दोनों ने फिर एक दूसरे के ऊपर अटैक किया और इनिशिएट किया अटैक होता है बाई ईरान। ये तो हमारी ये लोकल सिचुएशन है। दूसरा आप देखिए कि मिडिल ईस्ट के हवाले से अगर हम देखें तो वहाँ पे इसराइल का जो मामला है पैलेस्टाइन के साथ, वो बहुत कशीदगी की तरफ जा रहा है, और उसके साथ साथ दीगर ममालिक जो हैं वो भी काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि हमारा यही रीजन इन्वॉल्व है, इसमें फॉरेन एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं कि अमेरिकन्स, वो भी इसमें शामिल हैं। और अब आप देखें कि इसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 2 ममालिक या 3 या 4 ममालिक इसमें इस मामले में है। इसमें एक पूरा जो आप कह लीजिए कि एक इंटरेस्ट बेस्ड जो फॉरेन पॉलिसीज हैं डिफरेंट ममालिक की, वो इसमें मुलव्वस हैं और शामिल भी हैं। इसमें अमेरिका भी है, वेस्ट भी है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हैं। अब पाकिस्तान और ईरान अब इसके अंदर जा रहे हैं, और आप देखिए कि ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, और माजी में हमने देखा कि इंडिया के साथ मिलकर ईरान ने पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर काम किया और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की गई।
اس کے علاوہ آپ ایک اور بات دیکھیے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل راحیل شریف پاکستان آرمی کے چیف تھے، اس وقت ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے، تو جنرل راحیل شریف نے ایک ڈوزیئر ان کو پیش کیا تھا، اور اس میں بہت سارے ایسے معاملات میں اس میں کلبھوشن یادیو کا معاملہ بھی تھا، تو بہت اس پہ لیتے ہوئی تھی کہ جی آرمی چیف کو ایرانین پریزیڈنٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا جبکہ وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور وہ ڈوزیئر دیا گیا۔ تو دیکھیں یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہے وہ اس وقت اس سچویشن سے دوچار ہے۔ دونوں طرف سے رابطے بھی ہیں، پاکستان کے فارن منسٹر نے رابطہ بھی کیا اپنے ہم منصب سے ایران میں، اور کہا کہ یہ معاملات کو بیٹھ کر اور ایپلیکیبلی طے کیا جا سکتا ہے جو بھی ہے، لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے دخل اندازی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے ایران میں، اور پاکستان نے بھی یہی بات کی ہے کہ ایران سے ہو رہی ہے۔ اب یہ دونوں ممالک کو اس معاملے پر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، کیونکہ دیکھیں یہ دہشت گردی جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں فارن ایلیمنٹس انوالو ہوتے ہیں، اور پاکستان اس چیز کا وکٹم ہے، یو نو اٹ۔ انڈیا کی بھی اس میں انوالومنٹ رہی، افغانستان سے بھی اس میں انوالومنٹ رہی، یعنی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی، وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے پلان کر کے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹس کرتے رہے۔ تو ایران نے بھی ابھی ایسا ہی دیکھیں کیا، اور آپ دیکھیں کہ ایران نے صرف پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا، پاکستان سے پہلے اس نے 2 اور ممالک کے اوپر بھی اس طرح ایک اٹیک کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں ادھر یوکرین اور رشیا کا معاملہ چل رہا ہے، پھر آپ فلسطین کا اور اسرائیل کی معاملات ہیں، پھر یمن کی بھی سچویشن ہے، سیریا میں بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ اب اگر پاکستان اور ایران کے معاملات بھی سلجھائے نہ گئے، ان میں بیٹھ کر دونوں ممالک کو اگر بہتری کی طرف نہ لایا گیا، تو یہ پورا خطہ جو ہے کہ یہ بدامنی کا شکار ہو جائے گا۔ بہت شکریہ سر۔ تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا فورن طاقتیں جو ہیں، جس میں آپ نے امریکہ کا جب تذکرہ کیا، تو آف کورس امریکہ کا بہت بڑا سٹیک ہے اس علاقے میں، اور دا بیسک جنگ جو ہے، بیسیکلی تو یہ ساری پراکسی وار ہے، اعلیٰ ترین جنگ جو ہے وہ ہے وتھ چائنا، اور جس کے لیے بے شمار اتحاد بھی انڈیا میں بنائے گئے، اور ابھی انڈیا کے ساتھ پاکستان کو آج تک انٹرنیشنلی ٹیررسٹ منوانے میں انڈیا نے بڑا رول پلے کیا، اینڈ آئی تھنک دس از دا سیکنڈ کنٹری ان دا ورلڈ وچ از ایران جس نے یہ کہا ہے۔ اور امریکہ اگر چائنا کو بلاک کرنے کے لیے، اور جس میں ان کی میرے پاس اگلی اسٹریٹجی ابھی آ گئی ہے کہ چائنا سمندر حاصل کرنا چاہتا ہے تھرو پاکستان اینڈ تھرو تاجکستان اور افغانستان سے، ایران سے ہوتے ہوئے بھی سمندر تک رسائی چاہتا ہے، بیکاز اس کو پتہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ملاکا از کنٹرولڈ بائی انڈین نیوی، اور امریکہ اس کے ساتھ وہاں کھڑا ہے۔ اگر وار ہوتی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان تو یہ لوگ بلاک کر دیں گے چائنا کو، 70% ٹریڈ بلاک ہو جائے گی ود the ورلڈ، جو اسٹیٹ ملاکا اسٹیٹ سے یہ کرتے ہیں۔ اب بیسیکلی ہم ایران کے مسئلے پہ آتے ہیں۔ ایران کی ریزرویشن یہ ہے کہ موساد وچ از اللہ آپ کا بھلا کرے اسرائیل اینڈ امریکہ انٹروین کر رہے ہیں ان، یا اسپائی کر رہے ہیں ایران کو فرام بلوچستان، اور بلوچستان ہمارا ویسے بھی انسٹیبل ہے۔ کلبھوشن یادیو کا اگر واقعہ ہوا، بیکاز یو نو انڈیا کی اسٹریٹجی اسٹرانگ ہے، دے آر فوکسڈ، دے ہیو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس، دے فوکس ان ایچ ڈپارٹمنٹ۔ پاکستان بیچارہ وزیر اعظم بھی بلوچستان کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، آرمی بیچاری بھی کس کس محاذ کے اوپر لڑے۔ تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ یس پاکستان میں مداخلت کی جاتی ہے فرام ایران، مگر ایران کی بھی تو ریزرویشنز درست ہیں کہ امریکہ اینڈ اسرائیل اسپائی کر رہے ہیں فرام بلوچستان۔ آپ کو پتہ ہے عمان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ جزیرہ بھی پورا کا وہ جگہ بھی پوری کی پوری لے لی گئی ہے، بیسیکلی انہی لوگوں کا کنٹرول ہے، اینڈ ایران سیز کہ دیٹ از جسٹ ٹو اسپائی ایران۔ دیکھیے آپ نے بڑا خوبصورتی سے سارا یہ بیان کر دیا کہ چائنا کو اگر ہم فوکس میں رکھیں، سینٹرل پوائنٹ آف ڈسکشن چائنا اگر ہے،
تو آپ نے جیسے کہا کہ اسٹریٹ آف ملاقہ والا معاملہ جو ہے وہ کافی تشویشناک رہا ہے، بہت عرصے سے ہے اور ابھی بھی ہے. اور سی پیک کی طرف چائنا نے پاکستان کو جو انوالو کیا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ایک آلٹرنیٹ روٹ اپنا ٹریڈ کے لیے ڈھونڈ رہا تھا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ سمندر تک رسائی، اور صرف سمندر تک ہی نہیں، ادروائز بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو سی پیک کے ذریعے چائنا جو اپنے حل کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو آپ 9/11 سے لے کے اب تک کے جو حالات رہے ہیں اس خطے میں، وہ بنیادی طور پہ پری پلانڈ ایک ایسی اسٹریٹجی تھی جس کے ذریعے چائنا کے ارد گرد ایک فائر وال کریٹ کرنا تھا. اب 9/11 پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ وہ کس نے کیا تھا اور کیوں ہوا تھا، اس کی ریزنز کیا ہیں. اور اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد انڈیا کے ساتھ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک الائنس ہو جاتا ہے، وہ بھی چائنا سینٹرک تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ افغانستان میں ایک انسرٹینٹی رہی ہے فار اے ویری لانگ پیریڈ سنس 2001، اور ابھی آ کے کچھ معاملات بہتر ہوئے تھے، لیکن اس کو آپ بہتر نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے تو نیبر سے کہ وہ وہاں پہ ایک پیس کی بات ہے اور وہاں پہ کبھی انسرجنسی دوبارہ نہیں ہوگی اور وہاں سے دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات پھر نہیں ہوں گے. ایسا ابھی ہم نہیں طے کر سکتے اور نہ ابھی ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایران والا معاملہ ایک بہت عرصے سے چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہ انسرٹینٹی میں ہے، ان کے تعلقات ٹھیک نہیں، سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں. پھر یمن کا معاملہ بھی ہے. یہ بہت سارے معاملات جو چل رہے ہیں ہمارے اس خطے میں، اس کی اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں اور اس کی ہسٹورک جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں تو یہ سارا ہمیں چائنا سینٹرک لگتا ہے کہ اس خطے میں ایک بدامنی اور وہ ایک انسرٹینٹی رکھنی ہے. اور اس کی ریزن ہے کہ امریکنز کو یہاں اپنی پریزنس بنانی ہے. اور وہ پریزنس کیوں بنانی ہے؟ اٹ از ناٹ اونلی ٹو کاؤنٹر دس ریجن اور انڈیا، پاکستان اور ایران، یہ بیسیکلی چائنا کے لیے بھی ہے. اور جب یہ سارا خطہ جو ہے انسرٹن ہوگا، بدامنی کا شکار ہوگا، تو امریکنز کسی نہ کسی بہانے سے یہاں پہ اپنی پریزنس کو انشور کریں گے. پٹ آن دا گراؤنڈ، سولجرز آن دا گراؤنڈ، یہ سچویشن. اب آپ دیکھیے کہ ایران کا جو معاملہ پاکستان کے ساتھ ہے، اس میں جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ انڈیا کی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے. کہیں انڈیا نے کوئی ایسی انفارمیشن تو ایران کو نہیں دی، جیسے کہ انڈیا پاکستان کو پینٹ کر رہا تھا ایز اے ٹیررسٹ کنٹری، اور مختلف جو دنیا کے فورم ہے وہاں پہ اس نے پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی. اور پاکستان جیسے پیٹف والا معاملہ ہے اور دیگر معاملات میں بھی پاکستان کو انوالو کیا. اور جو چائنا انڈیا کا اور ایران کے جو آپس میں ایک تعلق ہے، ماضی بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان دونوں نے مل کر پاکستان کے خلاف بہت سارے اقدامات کیے، جو کہ ٹھیک ہے ایران ہمارا بردر اسلامک ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ایران کی اپنی بھی انٹرسٹ ہیں، وہ اپنی خطے میں انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، کسی اپنے ڈپلومیٹک انٹرسٹ کو بھی دیکھتا ہے کہ انڈیا کے ذریعے وہ کہیں نہ کہیں انگیج ضرور ہوتا ہے امریکنز کے ساتھ. اب اس میں کس حد تک یہ بات درست ہے کہ انڈیا بھی اس میں انوالو ہے، جو ایران کو اس نے پش کیا کہ وہ پاکستان میں اٹیک کرے، تاکہ دنیا کو ایک بات بتائی جائے کہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر ٹیررسٹ موجود ہیں. بلوچستان کے صوبے میں جہاں پہ ہماری حکومت، یہ موجودہ حکومت نہیں، پہلی بھی جو حکومتیں تھیں بہت کام کر رہی تھی کہ ہمارے بلوچستان میں امن آئے، وہاں پہ جو لوگوں کے حالات بہتر ہو، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. لیکن وہاں پہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو پا رہا کہ ایسی سچویشن کریٹ رہتی ہے ہمیشہ کہ انسرٹینٹی ہو، اور وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں چائنا کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ تو چائنا ڈیفینیٹلی ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس خطے کا. اور جو حالات ہیں اس وقت ورلڈ کے اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو جو جتنی بھی ویسٹرن پاورز ہے، کیپٹلسٹ پاورز ہے، دے آر ہینڈ ان گلوز، وہ یونائٹ ہوئے ہیں اس وقت اگینسٹ چائنا. اچھا، اب ہمارا جو مڈل ایسٹ کا جو معاملہ ہے اس میں دیکھیے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بھی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اگر ہم پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک پیلسٹائن کے معاملے پہ کوئی بہت بڑا اقدام یونائٹڈلی نہیں اٹھایا گیا فرام دا مسلم کنٹریز. اب آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں اس خطے میں اگر پاکستان اور ایران کے معاملات بھی آگے بڑھتے ہیں اور تشویشناک صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہوگی اس خطے کے لیے اگر ایران جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے یا پاکستان کے ساتھ انگیج ہو جاتا ہے، یا آپ دیکھیے کہ جس طرح اس نے دیگر ممالک میں بھی اٹیک کیا وہاں پہ بھی انگیج ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی سمجھ لیجیے کہ ایسی سچویشن کو سپارک کیا جا رہا ہے
کہ جو شاید اس پورے خطے کے لیے جو ہے نا بہت نقصان دہ ہوگی، اور اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہوگا، بیکاز اس خطے میں ہمیشہ سے امریکہ نے انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی جو ہے اس کو یہاں پہ لے کے آیا. کسی ایک کی موت جو ہے کسی دوسرے کا کاروبار ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. مگر میں سر آپ سے صرف اتنا رانا صاحب کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے دیٹ از کہ ہر چیز کو آپ ہارشلی نہیں ٹریٹ کر سکتے. دیر آر فیو تھنگس جن کو ڈپلومیٹکلی کرنا چاہیے. میرے پاکستان کا المیہ کچھ اور ہے. میں یہ نہیں کہ میں ہندوستان کی، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ کسی کی غلطی سے یا کسی کی سکسیس سے ہم لرن کرتے ہیں. ہندوستان کے جو وزیر خارجہ جناب شنکر صاحب ہیں، ویری فوکسڈ مین، اینڈ ان کی جو خارجہ پالیسی، ان کی جو اسپائنگ کی پالیسی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. ہمارا پاکستان بیچارہ عجیب و غریب 3 محاذوں کے اوپر لڑائی کرتے ہوئے چل رہا ہے، جس میں پاکستانیوں نے، میں نے اور میرے جیسے اور بہت سے لوگوں نے بھی شاید غلط رول پلے کیا ہو کہ ہم خبروں کو لے کے اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ I can decide but those who are playing in the field they know better than what I know، کہ کیونکہ وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اور اگر پاکستان تباہ و برباد ہو جاتی ہے اس کی معیشت، تو پیسے کے زور پہ رکھتے ہوئے امریکہ ڈیفینیٹلی یوٹیلائز کرے گا. ایران کے ساتھ کیا کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز بہتر نہیں کیے جا سکتے؟ کیونکہ ہندوستان نے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب افغانستان میں پچھلی حکومت تھی تو انہوں نے بے شمار اپنے کونسل خانے بھی بنائے تھے، سڑکوں کی تعمیر میں لاکھوں ڈالر انہوں نے سپینڈ کیا. ایران میں چاہ بہار بندرگاہ کے اوپر انڈیا بڑا سپینڈ کر رہا ہے. تو کیا پاکستان اپنا کوئی رول ڈپلومیٹک نہیں پلے کر سکتا کہ ہم اس کشیدگی کو آگے تک جانے سے، کیونکہ ایران بھی، آپ یمن کی جنگ کے بیچ میں بھی امریکہ بلیم کرتا ہے ایران انوالو ہے، تو یہ ایران کے بازو کے اوپر بھی چپیڑ ہے ضرور، مگر استعمال پاکستان کو کیا جا رہا ہے. ہند اپنا سٹینس بڑا پکا رکھا ہے، بڑا پکا رکھا ہے. جی بالکل. دیکھیں ان کی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا جہاں اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ اکنامکلی بہت سٹرانگ ہے، اور اس کے امریکنز کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ ہے. ناٹ اونلی ود دا امریکنز اینڈ ویسٹ، ان کے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، بہترین تعلقات. تو وہ اس چیز کو پلے اپ کرتے ہیں، اور ان کا اس وقت انہوں نے ایک سٹینڈنگ بنا لی ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں، کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، تو وہ اس چیز کو پلے اپ کرتے ہیں. اور پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں اکانومی ہماری کی جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے ہے. 5-6 ارب ڈالر یا 7-8 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارے ریزرو نہیں ہوتے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بارڈر سچویشن یہ ہے کہ ہمارے 3 بارڈرز کے اوپر تینوں ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ بھی نہیں، اور ایران کے ساتھ بھی معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. ایک کنٹری رہ گیا چائنا، جو کہ ہمیں بیل آؤٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ہماری معاملات ٹھیک چلتے ہیں. اور لیکن چائنا بھی سم ٹائمز ایسی سچویشن کا شکار ہوتا ہے کہ وہ سر اگر پاکستان امریکہ کو ساتھ آنے دے گا، اگر پاکستان امریکہ کو آ کے بیٹھنے دے گا تو امریکہ چائنا ول ناٹ ایکسپٹ اٹ. ڈیفینیٹلی ناٹ. اسی حوالے سے میں تھوڑا سا ایک اور آپ کو ایک حوالہ دیتا چلوں کہ دیکھیں یہ جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے وہ جو سائفر والا معاملہ ہے، اس سے پہلے کی بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ امریکنس اگر ان سے بیسز مانگیں گے پاکستان میں، تو انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. تو آج تک ہم اس ایبسولوٹلی ناٹ کا معاملہ بھگت رہے ہیں. تو ایک پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں دوں گا، کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی اسپائنگ ہو رہی ہے فرام بلوچستان، تو میرا خیال ہے کہ ایسی تو ابھی تک کوئی نہ امریکنس نے اس چیز کو کلیم کیا ہے نہ اسرائیل نے، لیکن یہ کچھ افواہیں ہیں، کچھ انفارمیشن ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ شاید انڈینس کے ذریعے، امریکنس کے ذریعے، اسرائیلیز کے ذریعے کچھ اسپائنگ ہو رہی ہے، جو ان کے ایجنٹس ہو گئے وہاں پہ. اور کچھ ایسے ہمارے افغانستان سے بھی معاملات کوئی بہتر نہیں ہے، وہاں سے لوگ بھی آ کر کوئی اسپائنگ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ اسپائنگ کے نتیجے میں نکل کیا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہاں سے یہ اسپائی کر کے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ موجود ہے، بلوچستان میں جو ایران کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، تو پھر ایران سے بھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے اندر انسرجنسی کر رہے ہیں، ٹیررزم کر رہے ہیں. یاد ہے وہ زندہ ایگزامپل ایک ایسا کاؤ ویب ہے
جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے. دیکھیں اکنامک فرنٹ پہ مشکلات بہت زیادہ ہیں, پولیٹیکل فرنٹ پہ ایک جو ہے یہاں پہ انسٹیبلٹی ہے اس وقت آلریڈی. بارڈر سچویشن آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ تینوں بارڈرز کی میں نے بات کی ہے کہ وہاں پہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہیں جو اس خطے کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں, جو یہاں پہ اپنی پریزنس انشور کرنا چاہتے ہیں. اور بنیادی وجہ جو what I understand is it is not only Iran, it is to counter China. بالکل, بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا, آپ نے اپنا ٹائم دیا, میں آپ کی بہت احسان مند ہوں. میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے رول پلے کیا. مائی ہارٹ بلیڈس. there was a time کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ISI کے بارے میں انٹرنیشنل جو تجزیہ آیا کرتا تھا, جو ریٹنگ آتی تھی ٹاپ نمبرز کے اوپر آتی تھی. آج جو ریسنٹ آئی ہے آپ اس میں دیکھیں, نمبر 1 از امریکہ, نمبر 2 از آئی بلیو چائنا, نمبر 3 از کوریا اینڈ نمبر 4 پہ انڈیا ہے. پاکستان نمبر 9 کے اوپر چلا گیا, جس میں ہم نے رول پلے کیا, کچھ ہمارے پولیٹیشینز نے رول پلے کیا. یعنی ہر طرح سے انسٹیبلٹی کرنے کے بعد پاکستان کے اس ادارے کو ہم نے بھی اچھالا, اور اس ادارے میں بھی چند لوگوں نے غلط کام کرنے کے بعد یعنی وہی 6th جنریشن وارفیئر کا ہم حصہ بن گئے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, میں احسان مند ہوں. میں یہ ساری بات آپ سے اس لیے کہلانا چاہتی تھی کیونکہ آپ کا زندگی کا ایک تجربہ ہے جس میں آپ نے نیوز کا انالیسس کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیئر سم تھنگ اوتھینٹک. تھینک یو ویری مچ سر. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.